अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान, निहायत रहम वाला और दिलों के राज बेहतर जानने वाला है। वही खुदा है जो निज़ामी हस्ती चला रहा है। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम उस अजीम हस्ती पर जिसकी वजह से ये सारा सिस्टम बनाया गया और फिर चलाया गया, और उनकी आल पर। देखती आंखों सुनते कानों मसूद आसिफ का सलाम पहुँचे। आज का मेरा मौजू है हज़रत अबू बकर सिद्दीक के हालात और वाक़यात। इसको शुरू करने से पहले आपसे इल्तमास है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन का बटन लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी ये काविश आप तक बर वक्त पहुँच सके। हज़रत अबू बकर के हालात और वाक़यात यूँ तो बहुत तवील हैं, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि इसे मुख्तसर वक्त में आपके सामने गोशगवार करूँ। नाम और नसब और ख़ानदान: अब्दुल्ला नाम, अबू बकर कुनियत और लक़ब सिद्दीक और अतीक था। वालिद माजिद का नाम उस्मान और कुनियत अबू कहाफा है। वालिदा माजिद का नाम सलमा और उम्मुल खैर कुनियत है। वालिद की जानिब से पूरा नसब ये है: अब्दुल्ला बिन उस्मान बिन आमिर बिन उमरो बिन काब बिन साद बिन तमीम बिन मरवा बिन लोयल करशी अल तमीम। और वालदा की जानिब से सिलसिला नसब ये है: उम्मुल खैर बिनते सखर बिन आमिर बिन काब बिन साद बिन तमीम बिन मरवा। इस तरह अबू बकर सिद्दीक का सिलसिला नसब छठी पुश्त में मरवा पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिल जाता है। अबू कहाफा उस्मान बिन आमिर उस शुरफाए मक्का में से थे और निहायत उम्र रसीदा थे। इब्तदा जैसा कि बूढ़ों का कायदा है कि वो इस्लाम की तहरीक को बाज़ीचा अतफाल समझते थे, चुनांचे हज़रत अब्दुल्ला का बयान है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत फरमाई तो मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश में हज़रत अबू बकर सिद्दीक के घर आया। वहाँ अबू कहाफा मौजूद थे। उन्होंने हज़रत अली को इस तरफ से गुजरते ये देखकर निहायत बरहमी से कहा कि इन लड़कों ने मेरे बच्चे को भी खराब कर दिया है। अबू कहाफा फतह मक्का तक निहायत इस्तक़लाल के साथ अपने आबाई मज़हब पर कायम रहे, और फतह मक्का के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ़ फरमा थे तो आप अपने फर्जंद हज़रत अबू बकर सिद्दीक के हमरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर हुए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके ज़अफ़ पैरवी को देखकर फरमाया कि उन्हें तकलीफ़ क्यों दी, मैं खुद इनके पास पहुंच जाता। उसके बाद निहायत ही शफ़क़त से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सीने पर हाथ फेरा और कलमात तय्यबात तलकीन फरमाकर मुशर्रफ ब इस्लाम फरमाया। हज़रत अबू कहाफा ने बड़ी उम्र पाई। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अपने फर्जंद अर्जुमंद हज़रत अबू बकर सिद्दीक के बाद भी कुछ दिनों तक जिंदा रहे। आखिर में निहायत ज़ईफ़ हो गए थे और उनकी आंखों की बसारत भी जाती रही। आपने 14 हिजरी में 97 बरस की उम्र में वफ़ात पाई। आपकी वालदा हज़रत उम्मुल खैर सलमा बिनते सखर को इब्तदा ही में हल्का गोशा इस्लाम में दाखिल होने का शर्फ हासिल हुआ। उनसे पहले सिर्फ 39 सहाबा कराम मुशर्रफ ब इस्लाम हुए। ये कलील जमात बिल ऐलान अपने इस्लाम का इज़हार नहीं कर सकती थी और ना मुशरिकीन कफ़ार को बेबांग बल दीन मुबीन की दावत दे सकती थी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक को सिद्दीक का लक़ब कुछ इस तरह हुआ कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक महफिल में तशरीफ़ फरमा थे। वहाँ पे हज़रत अबू बकर भी मौजूद थे।
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس طرح معراج پر گیا اور واپس آیا تو پانی چل رہا تھا، دروازے کا کنڈا ہل رہا تھا، تو لوگوں نے یقین نہیں کیا۔ تو آپ نے صدیق اکبر کی طرف دیکھا تو حضرت صدیق اکبر نے بغیر کسی حیل و حجت کے کہا کہ آپ سچ فرما رہے ہیں۔ تو اس دن سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر آپ کو صدیق کا لقب ملا۔ صدیق کا مطلب صداقت کہنے والا۔ حضرت ابوبکر صدیق کا مذہبی جوش اس بے بسی پر نہایت ہی مضطرب تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک روز نہایت اصرار کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت لے کر مجمع عام میں شرع حقہ کے فضائل پر تقریر فرمائی اور کفار و مشرکین کو شرک اور بت پرستی چھوڑ کر اسلام قبول کرنے کی دعوت دی۔ کفار و مشرکین جن کے کان بھی کبھی ان الفاظ سے مانوس نہ تھے برہم ہوئے اور حضرت ابوبکر صدیق کو نہایت بے رحمی اور خدا ترسی کے ساتھ اس قدر مارا کہ بالآخر بنی تمیم کو باوجود مشرکین کے اپنے ہی قبیلے کے ایک فرد کو اس حالت میں دیکھ کر ترس آ گیا۔ انہوں نے تمام مشرکین کے پنجہ ظلم سے چھڑا کر آپ کو گھر تک پہنچایا۔ شب کے وقت بھی حضرت ابوبکر صدیق باوجود درد و تکلیف کہ اپنے والد اور خاندانی اعضاء کو دعوت اسلام دیتے رہے۔ صبح ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پتہ دریافت کر کے اپنی والدہ کے ساتھ ارقم بن ارقم کے مقام پر آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرض کیا کہ میرے والدہ حاضر ہیں، ان کو راہ حق کی اجازت دیجیے اور ہدایت دیجیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام کی دعوت دی اور مشرب اسلام ہو گئیں۔ حضرت ام الخیر نے بھی طویل عمر پائی، چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت کے وقت تک زندہ رہیں۔ انہوں نے اپنے شوہر سے پہلے وفات پائی۔ حضرت ابوبکر صدیق اسلام سے پہلے ایک مقبول تاجر کی حیثیت رکھتے تھے اور ان کی دیانت، راست بازی اور امانت کا خاص شہرہ تھا۔ اہل مکہ ان کو علم، تجربہ اور حسن اخلاق کے باعث نہایت معزز سمجھتے تھے۔ ایام جاہلیت میں خون بہا کا مال آپ ہی کے پاس جمع ہوتا تھا۔ اگر کبھی کسی دوسرے شخص کے یہاں جمع ہوتا تو قریش اسے تسلیم نہیں کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق کو زمانہ جاہلیت سے ہی ویسے ہی شراب سے نفرت تھی جیسے زمانہ اسلام میں اس قسم کے ایک سوال کے جواب پہ فرمایا کہ شراب نوشی میں نقصان آبرو ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بچپن ہی سے خاص لگاؤ اور انس تھا۔ اب مخصوص حلقہ آداب میں داخل تھے۔ اکثر تجارت کے سفر میں بھی ہمراہی کا شرف حاصل تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خلعت نبوت عطا ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخفی طور پر احباب اور مخلصین اور محرومان راز کے ساتھ اس حقیقت کو ظاہر فرمایا۔ تو مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق نے بیعت کی لیے ہاتھ بڑھایا۔ مشرب اسلام ہونے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق نے دین حنیف کی نشر و اشاعت کے لیے جو جد و جہد کرنا شروع کر دی اور صرف آپ کی دعوت پر حضرت عثمان بن عفان، حضرت زبیر بن عوام، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت طلحہ بن عبداللہ جو معدن اسلام کی سب سے تابع درخشاں جوہر ہیں، مشرب اسلام ہوئے۔ حضرت عثمان بن مظلوم اور حضرت ابو عبیدہ، حضرت ابو سلمہ، حضرت خالد بن سعد خاص بھی آپ ہی کے زیر ہدایت سے دار اسلام میں داخل ہوئے۔ مکہ کی زندگی آپ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعثت کے بعد کفار کی اظہار رسائی کے باوجود 13 برس تک مکہ معظمہ میں دعوت و تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھا۔ حضرت ابوبکر صدیق بے بسی کی زندگی میں جان، مال، رائے، مشورہ، غرض ہر حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست بازو اور رنج و راحت میں شریک رہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ صبح و شام حضرت ابوبکر صدیق کے گھر تشریف لے جاتے اور دہر تک مجلس راز قائم رہتی۔ قبائل، عرب اور عام مجموعون
میں دعوت و تبلیغ کے لیے جاتے تو یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم رکاب ہوتے اور نسب دانی اور کثرت ملاقات کے باعث لوگوں سے آپ کا تعارف کراتے۔ مکہ میں ابتداً جن لوگوں نے داعی توحید کو لبیک کہا ان میں کثیر تعداد لونڈیوں اور غلاموں کی تھی، جنہوں نے اپنے مشرک آقاؤں سے کہ ظلم و ستم کے پنجوں میں جکڑنے کے باوجود توحید کو اسلام میں توحید کو قبول کیا۔ حضرت ابوبکر ان بندگان نے توحید کو خرید کر دیا، چنانچہ حضرت بلال، حضرت عابر بن فیرہ اور حضرت نذیر نہدیہ اور بنت نہدیہ وغیرہ نے اسی دور صدیقی میں نجات حاصل کی۔ ہجرت حبشہ کا قصد اور واپسی۔ ابتدا قریش نے مسلمانوں کی قلیل جماعت کو چندہ اہمیت نہ دی، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ روز بروز ان کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے اور اسلام کا حلقہ اثر و وسیع ہوتا جا رہا ہے، نہایت سختی سے انہوں نے اس تحریک کا سدباب کرنا چاہا، اظہار رسائی کی تمام تر صورت عمل میں لانے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جانثاروں کو جب اس مسائل میں مبتلا پایا تو ستم و زوروں کو حبش کی جانب ہجرت کی اجازت دی اور بہت سے مسلمان حبشہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق باوجود وجاہت ذاتی اور اعزاز خاندانی کے اس دار و گیر سے محفوظ نہ تھے، چنانچہ جب حضرت طلحہ بن عبداللہ مشرف اسلام ہوئے تو حضرت طلحہ کے چچا نوافل نے دونوں کو ایک ساتھ باندھ کر مارا اور حضرت ابوبکر صدیق کے خاندان نے کچھ حمایت نہ کی۔ ان اذیتوں سے مجبور ہو کر نبی کریم سے اجازت لی اور رخت سفر باندھ کر عازم حبش ہوئے۔ جب آپ مقام برق الغمار پہنچے تو ابن اونا راس کارا سے ملاقات ہوئی۔ اس نے پوچھا کہ ابوبکر کہاں کا قصد ہے؟ آپ نے فرمایا قوم نے مجھے جلا وطن کر دیا ہے، اب ارادہ ہے کہ کسی اور وطن جاؤں اور آزادی سے مطمئن ہو کر خدا کی عبادت کروں۔ ابن دغنا نے کہا کہ تم سا آدمی جلا وطن نہیں کیا جا سکتا، تم مفلس اور بے نوا کی دستگیری کرتے ہو، قربت داروں کا خیال رکھتے ہو، مہمان نوازی کرتے ہو، مصیبت زدوں کی اعانت کرتے ہو، میرے ساتھ واپس چلو اور اپنے وطن ہی میں رہ کر خدا کی عبادت کرو۔ چنانچہ آپ ابن دغنا کے ساتھ مکہ معظمہ واپس آئے۔ ابن دغنا نے مکہ میں پھر کر یہ اعلان کر دیا کہ ابوبکر میری امان میں ہے۔ ہجرت مدینہ منورہ اور خدمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کفار اور مشرکین کا ظلم و ستم روز بروز بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ آپ نے پھر دوبارہ ہجرت کا قصد کیا۔ اس وقت تک مدینہ کی سرزمین نور اسلام سے منور ہو چکی تھی اور ستم رسیدہ مسلمانوں کو خلوص و محبت کے ساتھ اپنے دامن میں پناہ دے رہی تھی۔ اس لیے اس مرتبہ آپ نے مدینہ منورہ کو اپنی منزل قرار دیا اور ہجرت کی تیاری شروع کر دی، لیکن بارگاہ نبوت سے حکم آیا کہ ابھی عجلت سے کام نہ لو، امید ہے کہ خدا پاک کی جانب سے مجھے بھی ہجرت کا حکم ہوگا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے نہایت تعجب سے پوچھا، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ پر فدا ہوں، کیا آپ کو بھی ہجرت کا حکم ہوگا؟ ارشاد ہوا، ہاں۔ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی ہمراہی کا شرف نصیب ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں تم بھی ساتھ چلو گے۔ اس بشارت کے بعد ارادہ ترک کر دیا اور 4 ماہ تک منتظر رہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عموماً صبح و شام حضرت ابوبکر صدیق کے گھر تشریف لاتے۔ ایک مرتبہ منہ چھپائے خلاف معمول وقت تشریف فرما ہوئے اور ارشاد فرمایا کہ کوئی ہو تو ہٹا دو، میں کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کیا کہ گھر میں صرف گھر والوں کے سوا کوئی نہیں ہے۔ یہ سن کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لائے اور ارشاد فرمایا کہ مجھے ہجرت کا حکم ہو گیا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے پھر ہمراہی کی تمنا ظاہر کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں تیار ہو جاؤ۔ وہ تو 4 مہینے سے منتظر تھے، فوراً تیار ہو گئے۔
ام المومنین حضرت عائشہ اور حضرت اسما نے جلدی جلدی رخصت سفر درست کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے پہلے ہی 2 اونٹ تیار کر لیے تھے، ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کیا اور ایک پر خود سوار ہوئے۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صدیق اکبر کا مختصر قافلہ راہ مدینہ منورہ ہوا۔ غزوہ بدر میں شرکت۔ غزوہ بدر حق و باطل کا اول اور فیصلہ کن معرکہ تھا۔ خدا کے برگزیدہ پیغمبر ایک سائے دار جگہ کے نیچے اپنی محدود جماعت کے ساتھ حق و صداقت کی حمایت میں کارزار تھے، اور وہی پیر و مرد جس نے اپنے وعد سے حضرت عثمان بن عفان اور ابو عبیدہ بن جراح اور حضرت عبد الرحمن بن عوف جیسے اول اعظم صحابہ کرام کو حلقہ بگوش اسلام فرمایا، نہایت جاں بازی سے کے ساتھ تغ بکف اپنے ہادی کی حفاظت میں مصروف تھا، اور کفار مشرکین ہر جگہ سے نرغہ کرتے آتے اور ایک ایک کو شجاعت خدا داد سے بھگا دیتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کفار کی کثرت دیکھ کر محزون ہوتے اور سر بسجود ہو کر خدا سے دعا فرماتے، اے خدا مجھے بے یار و مددگار نہ چھوڑ اور اپنا عہد پورا کر۔ اے خدا کیا تو یہ چاہتا ہے کہ اس روئے زمین پر تیرا پرستش ہو نہ ہو؟ اس حزن و یاس میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قدیم مونس بوفا اور ہمدم غمسار شمشیر برہنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں مشغول ہوتا۔ تسلی اور دل دہی کے کلمات اس کی زبان پر جاری ہوتے۔ اس خوفناک جنگ میں بھی حضرت ابوبکر صدیق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت سے کبھی غافل نہ ہوئے۔ ایک مرتبہ ردا مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ اقدس سے گر گئی تو تڑپ گئے اور فوراً اٹھا کر شانہ مبارک پر رکھ دی، پھر ریز پڑھتے ہوئے غنیم کی صف میں گھس گئے۔ در حقیقت یہی وہ راہ دارفشگی، جوش اور حب رسول کا جذبہ تھا جس نے قلت کو کثرت کے مقابلے میں سر بلند کیا۔ غزوہ احد میں شرکت۔ بدر کی شکست مکہ قریش کے دامن پر نہایت بدنما دبا تھا۔ انہوں نے جوش انتقام میں نہایت عظیم و شان تیاریاں کی تھیں، چنانچہ معرکہ احد اسی جوش کا نتیجہ تھا۔ اس جنگ میں مناہدین اسلام باوجود تعداد قلت پہلے تو غالب آئے، لیکن اتفاقی طور پر پانسا پلٹ گیا۔ بہت سے مسلمان کے پائے ثبات متزلزل ہو گئے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق آخر وقت تک ثابت قدم رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سخت مجروح ہوئے اور لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ پر لائے تو حضرت صدیق بھی ساتھ تھے۔ ابو سفیان نے پہاڑ کے قریب آ کر پکار کر کہا، کیا محمد قوم میں ہیں؟ کوئی جواب نہ ملا تو حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر کا نام لیا گیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کفار بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر صدیق ہی کو رئیس الامت سمجھتے تھے۔ سن 6 ہجری میں غزوہ بنی مستلق پیش آیا۔ حضرت ابوبکر صدیق اس معرکے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم رکاب ہوئے۔ یہ مہم کامیابی کے ساتھ واپس آئی اور شب کے وقت مدینہ کے قریب تمام لشکر نے پڑاؤ ڈالا اور واقعہ افق پیش آیا، واقعہ حدیبیہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی سال 1400 صحابہ کرام کو اپنے ہمراہ لے کر زیارت کعبہ کا عزم فرمایا۔ جب مکہ پہنچے تو خبر ملی کہ قریش مذہب ہوں گے۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ طلب کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کیا، یا اے اللہ کے رسول، ہم قتل و قتال کے نہیں بلکہ زیارت بیت اللہ کے قصد سے حاضر ہوئے ہیں، اس لیے تشریف لے چلیں، اور کوئی اس راہ میں صد رہا ہوگا ہم اس سے لڑیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، چلو۔ غرض آگے بڑھ کر مقام حدیبیہ میں قیام فرمایا اور طرفین سے مساحلت کے سلسلہ جان بانی شروع ہوئی، اور اسی اسلام میں مشہور ہوا کہ حضرت عثمان جو سفیر کر دیے گئے تھے
شہید ہو گئے۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام جانثاروں سے جنگ بیعت لی۔ یہی وہ بیعت ہے جو اس تاریخ اسلام میں بیعت رضوان کے نام سے مشہور ہے۔ اس کے بعد امارت حج۔ سن 9 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کو امارت حج کے منصب پر فائز کیا اور ہدایت کی کہ منہ کے عظیم الشان اجتماع میں یہ اعلان کر دے کہ اگلے سال کوئی مشرک حج نہیں کرے گا اور نہ کوئی برہنہ شخص خانہ کعبہ کا طواف کرے گا، چونکہ سورہ برات اسی زمانے میں نازل ہوئی تھی اور حضرت علی حج کے موقع پر اسے سنانے کے لیے گئے تھے۔ اس لیے بہت سو کو یہ شک پیدا ہوا کہ امارت حج کی خدمت میں بھی حضرت ابوبکر سے لے کر حضرت علی کو ہی تفویض کی گئی تھی۔ چنانچہ شدید غلطی ہوئی اور حضرت علی کی ہی ایک روایت سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت ابوبکر ہی اس شرف کے تنہا مالک تھے۔ اخلاق و عادات۔ حضرت ابوبکر صدیق فطرتاً اخلاق حمیدہ سے متصف تھے۔ ایام جہلت میں عفت پارسائی، رحم دلی، راست بازی، دیانتداری ان کے مخصوص اوصاف تھے۔ یہی وجہ ہے زمانہ جاہلیت میں دیت کی تمام رقم انہی کے پاس جمع ہوتی تھی۔ ورع و تقویٰ حضرت ابوبکر صدیق کے اپنے میدان اخلاق کا سب سے درخشاں گوہر ہے۔ شراب نوشی، فسق و فجور گو اس زمانے میں عالمگیر تھے، تاہم ان کا دامن عفاف کبھی ان دھبوں سے داغدار نہیں ہوا۔ فیاضی، مفلسی اور بے نوا کی دستگیری، قربت داروں کا خیال، مہمان نوازی، مصیبت زدوں کی اعانت، غرض ہر قسم کے تمام محاسن و محامد ان میں پہلے سے موجود تھے۔ شرف ایمان نصیب ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت نے ان اوصاف کو اور چمکایا۔ مرض الموت و وفات۔ حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت کو ابھی 2.25 برس ہی گزرے تھے۔ اس قلیل عرصے میں مدعیان نبوت، مرتدین، منکرین زکوٰۃ کی سرکوبی کے بعد فتوحات کی ابتدا ہی ہوئی تھی کہ پیغام اجل پہنچ گیا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک دن جب موسم نہایت سرد خنک تھا تو آپ نے غسل فرمایا۔ غسل کے بعد بخار آ گیا اور مسلسل 15 روز تک قائم رہا۔ اسی اسلام میں آپ مسجد میں تشریف لانے سے بھی معذور ہو گئے۔ چنانچہ آپ کے حکم سے حضرت عمر امامت کے فریضوں کو انجام دیتے تھے۔ مرض جب روز بروز بڑھتا گیا اور افاقہ سے مایوسی ہوتی گئی تو صحابہ کرام کو بلا کر جانشینی کے متعلق مشورہ کیا اور حضرت عمر کا نام پیش کیا گیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ حضرت عمر کے اہل ہونے میں کسی کو شک و شبہ ہو سکتا ہے؟ بس صحابہ کو حضرت عمر کے تشدد کے باعث پشو پیش تھی۔ چنانچہ حضرت طلحہ عیادت کے لیے آئے تو شکایت کی کہ کیا آپ حضرت عمر کو خلیفہ بنانا چاہتے ہیں؟ حالانکہ جب وہ آپ کے سامنے اس قدر مشتدد تھے تو خدا جانے آئندہ کیا کریں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے جواب دیا، جب ان پر خلافت کا بار آئے گا تو خود بخود نرم پڑ جائیں گے۔ الغرض حضرت ابوبکر صدیق نے سب کی تشفیع کرنے کے بعد حضرت علی کو بلا کر عہد نامہ خلافت لکھوانا شروع کیا۔ ابتدائی کلمات لکھے جا چکے تھے کہ آپ کو غشی آ گئی۔ حضرت عثمان نے یہ دیکھ کر حضرت عمر کا نام اپنی جانب سے بڑھا دیا۔ کچھ دیر بعد ہوش آیا تو حضرت عمر سے کہا، پڑھ کر سناؤ۔ انہوں نے پڑھا تو بے ساختہ اللہ اکبر پکار اٹھے اور کہا، اللہ تمہیں جزائے خیر دے، تم نے میرے دل کی بات لکھ دی۔ غرض عہد نامہ مرتب ہوا کہ تو غلاموں کو دیا کہ عوام میں پڑھ کر سنا دے، اور خود بالائے خانہ پر تشریف لے جا کر حاضرین سے فرمایا کہ میں نے اپنے وزیر بھائی کو خلیفہ مقرر نہیں کیا بلکہ اس کو منتخب کیا ہے جو تم میں سب سے بہتر ہے۔ تمام حاضرین نے اس انتخاب پر سمن و اطاعت کہا۔ اس کے بعد حضرت عمر کو کچھ اہم نصائب کی اور فرمایا کہ آج کون سا دن ہے؟ عرض کیا گیا دوشنبہ۔ پھر فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال کس روز ہوا تھا؟ عرض کیا گیا دوشنبہ کو۔ فرمایا تو پھر میری آرزو یہی ہے
کہ آج رات تک میں اس عالم فانی سے رحلت کر جاؤں۔ چنانچہ یہ آخری آرزو بھی پوری ہوئی، یعنی دوشنبہ کا دن ختم کر کے منگل کی رات کو 63 برس کی عمر میں اس عالم فانی سے جا ودا ہوئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔